बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी हाज़िर खिदमत है। सीरत के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है और उसमें मुआशरा और मुआशरे के जो भी हालात इस वक्त हैं उसे हम सीरतुन नबी के तनाज़ुर में देख रहे हैं कि साहब हमें ऐसे हालात में किस किस्म की तालीमात अता की गई और हमें क्या कुछ सिखाया गया। पिछला प्रोग्राम जो अगर आपने मुलाहिज़ा फरमाया है तो उसमें ये बात हो रही थी कि सब्र और शुक्र के हवाले से बात हो रही थी और ये था कि बेबरकती बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत से बातों का तस्करा निकला कि बेबरकती क्यों हो गई है, हमारे पास इतना कुछ अल्लाह का दिया है, इसलिए कि हम बेबरकती इसलिए हो गई कि हम नाशुक्रे हो गए हैं। अगर हम शुक्र करते तो अल्लाह का उसूल है और अल्लाह ने बयान कर दिया है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात तो तब्दील। अल्लाह ने कहा मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब तो बहुत सख्त होगा। तो ये जो 24 घंटे ज़िंदगी में हमारे एक मुसीबतें टूटी हुई हैं, कभी सोचा हमने कि क्या ये आजमाइश है या अल्लाह का अज़ाब है। इस पर बातें हो रही थी और फिर आखिर जब गुफ्तगू का एंड हो रहा था तो शुजा साहब ने जो एक हदीस मुबारका बयान की थी उसमें ये था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बरकत दी जाए और कि तुम्हारी उम्र में इजाफ़ा किया जाए तो सिला रहमी किया करो। शुजा साहब की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, फिर अगली तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ ऐसी बातें हुई थी? जी बिल्कुल इसी तरह बात हुई थी। पहले फरमाइए मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मिजाज, मौसम, सब कुछ सख्ती में है। अल्लाह खैर का मामला करे, अल्लाह आफियत और खैर का मामला रखे। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने कलाम किया था अल्लाह ताला ने जा बजा कुरान हकीम में अपनी नेमतों और कुदरत के नज़ारों का जिक्र फरमाया और अल्लाह ताला इस कायनात में गौर फ़िक्र की दावत देता है और ख़ुद हमारे वजूद में झांक कर गौर फ़िक्र करने की दावत देता है ताकि बंदे अल्लाह को पहचाने। और उस एक तर्जमानी जो शेर में आती है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, इस बात तक को पहुँचें। अगली बात जैसे कि आपने इशारा फरमाया, हमने इस पर भी कलाम किया था, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी हो तो अल्लाह नेमतें और अता फरमाता है और अगर कुफरानी नेमत हो तो अल्लाह ताला अज़ाबों में मुब्तला करता है। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 में यही बात बयान हुई, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह फरमाता है मैं मज़ीद नेमतें तुम्हें दूंगा और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब भी बड़ा शदीद है। शुक्र अब हमने माजी में कई बातें की जिनमें शुक्र के 3 दराजात का जिक्र बार बार हुआ है। शुक्र दिल से भी होता है, अल्लाह की नेमत का एतराफ़ करना। शुक्र ज़ुबान से भी होता है, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र पूरे आज़ा और जवारे और वजूद से भी होता है, यानी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की रविश इख्तियार करना। अब अगर कोई अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ ना करे या ज़बान में शिकवा शिकायत लाए या अल्लाह की अता करदा इन नेमतों और सलाहियतों को उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करे तो फिर अल्लाह की पकड़ भी आती है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में साबिक़ा नाफरमान कौमों का इशारतन ज़िक्र हुआ कि पिछली कौमों पर ज़लज़ले भी आए, तूफ़ान भी आए, सैलाब भी आए, धसा दिया गया, पत्थर बरसाए गए, शोरे बरसाए गए। वजह उन्होंने नाशुक्री की, पैगम्बरों की नेमत जो अल्लाह पैगम्बरों की सूरत में अता फरमाता है नाशुक्री की, पैगम्बरों की दावत को रद्द किया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क की रविश इख्तियार की, मासियत में गुनाहों में मुब्तला हुए, नापतोल की कमी का जुर्म है, हम जिस परस्ती का गंदा तर्ज़ अमल है, शिर्क की नफ़ी, शिर्क के तर्ज़ अमल को इख्तियार करने के बाद तो ये मेटाफिज़िकल कॉजेज़ भी होती हैं, यानी कौमों के किरदार का बिगाड़ जिसकी वजह से कौमों पर अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। इस पर भी पिछली मरतबा हमने कलाम किया। फिर हमने बात की अपने माशरे के तनाज़ुर में। ज़ाहिर बात है अल्लाह का दीन एक ज़िंदा दीन है जो क़यामत तक के लिए रहनुमाई देगा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक उसवा एक जामे तरीन उसवा है कि जो क़यामत तक के लिए रहनुमाई देगा और आपकी तालीमात और कुरान पाक की तालीमात में क़यामत तक के लिए रहनुमाई मौजूद है। आज हम अपने गिरदो पेश में देखते हैं माशी जबर का मामला, माशी तौबा मुश्किलात का मामला, इंतशार का मामला, बद अखलाक़ी का मामला, किरदार के बिगाड़ का मामला, तबाही अंबर मुसल्लत हैं, कभी ज़लज़लों का मामला, कभी सैलाबों का मामला, कभी तूफ़ानी बारिशों का मामला। वजह क्या है? नाशुक्री का मामला, शिकवे शिकायतों का होना, नेमतों को ज़ाया करना या अल्लाह ताला की मासियत और नाफरमानी की रविश इख्तियार करना। आप उनको तंबीहात भी कह सकते हैं, अज़ाबों की एक दर्जे में शक्ल भी कह सकते हैं। अल्लाह ताला हिला रहा है ताकि लोगों के दिल नर्म हो और वो अल्लाह की तरफ रुजू करें।
یہ بات بھی ہم نے کی تھی کہ برکت اٹھ گئی آج. برکت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. جو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اس کے معمولات میں اتنی برکت ہوگی. ہم نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ برکتیں کیوں؟ اس لیے برکتیں ہیں وہاں پر کہ سب سے گہرا اور مضبوط تعلق اللہ کے رسول کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہمارے ماحول سے برکتیں اٹھ گئیں کیوں؟ آج نافرمانیاں ہیں. نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. ناشکری ہے. ناشکروں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. شکوہ شکایت کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اور آخر میں ایک حدیث مبارک پیش کی گئی تھی کہ جو چاہتے ہیں اس کے رزق اور عمر میں اضافہ یعنی برکت ہو، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے. رشتے ہم کاٹتے ہیں، رشتوں کو ہم توڑتے ہیں، خاندان کے لوگوں کے ساتھ جھگڑے ہم کر جاتے ہیں اور ان کے حقوق کو ہم پامال کر جاتے ہیں. رحمی خونی رشتوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وراثت میں حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں. ان حرکتوں کے ساتھ کہاں سے رحمتیں آئیں گی، کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ ہم اللہ معاف کرے ہم ایک ناشکری قوم ہو گئے ہیں. اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، نہ تو ہم نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، سچی بات یہ ہے، نہ ہم اس پہ شکر کرتے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم میں ہر آدمی حل میں مزید کے چکر میں پڑا ہوا کہ بس مجھے مل جائے جتنا ملنا ہے. حقوق اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، حقوق العباد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، رواداری، مروت، وزاداری، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں رہا. سماجی زندگی میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں جس سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا. ایک ایفاء عہد بہت اہم ہوتا ہے اور ایک حسن سلوک بہت اہم ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی سے جو ہے وہ رخصت ہو چکی ہیں، اس لیے ہم ان مسائل میں گھرے ہیں. جی، آپ کی بات بلند ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی وضاحت میں کر دوں. ممکن ہے کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ناشکرے ہو گئے ہیں، شکوہ شکایت کرنے والے ہو گئے، تو ہم بات تبصرے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یہ قوم کی بحیثیت مجموعی کیفیت کا بیان، ورنہ چند افراد آٹے میں لے کے نمک کے برابر، وہ نیک بھی ہیں، پارسا بھی ہیں، خوددار بھی ہیں، شکر گزاری کرنے والے بھی ہیں، رائے خدا میں خرچ کرنے والے بھی ہیں، ایثار کرنے والے بھی ہیں. لیکن ہم پوری قوم کے مجموعی مزاج کی بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کے بارے میں فیصلے چند افراد کے طرز عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ پوری قوم کے مجموعی اجتماعی اعمال کی بنیاد پر. تو اس وقت جو ہمارا تبصرہ ہے وہ اجتماعی اعتبار سے ہے. انفرادی طور پر چند لوگ ہوں گے جو آٹے میں نمک کے برابر ہوں. شعیب، ایک مسئلہ اور بھی تو ہوتا ہے. مثلا ایک بہت بڑی مشین ہے، ایک ہیوج مشین ہے، اس مشین کے اندر وہ پوری بگڑ گئی ہے، اس میں چال آ گئی ہے اور فلکچویشن ہے اور یہ ہے اور وائبریشن کر رہی ہے، اور اس کے اندر ہم ایک نیا بیرنگ لگا دیں تو وہ بیرنگ جو پوری مشین جب اس کے ساتھ آپریٹ ہو رہی ہوگی تو چند دن کے اندر ہی اندر وہ بیرنگ بھی اس کا حصہ بن جائے، اس کا حصہ بن جائے، وہ بھی ہلنے جلنے لگے، وائبریشن دینے لگے. تو یہ جو چند لوگ ہیں معاشرے میں نیکوکار ہیں، چونکہ اجتماعی طور پر معاشرہ برائی میں مبتلا ہو گیا، ناشکری میں، تو ان بیچاروں کا حشر بھی وہی ہو جاتا ہے جو بڑے. چونکہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں اگر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو وہاں کے ان پڑھ بھی پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور جہاں ان پڑھ لوگوں کی تعداد زیادہ وہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی ان پڑھوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. بالکل. تو ہم یہ جو تبصرہ کر رہے ہیں ہماری مجموعی صورتحال کے اعتبار سے ہے. ایکسیپشنز آر دیئر، لیکن جیسا بھی آپ نے مزید فرمایا کہ ایفاء عہد کا معاملہ اور حسن سلوک کا معاملہ، ایفاء عہد کے ساتھ اگر امانت کو بھی شامل کر لیں تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہقی شریف میں بھی اس کو روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شاعری کبھی ایسا ہوا ہو کو خطبہ عطا فرمایا اور آپ نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہو. یہ مستقل آپ فرماتے کیا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہ ہو، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. اب دو بڑی اہم صفات ہیں، ایک کو ایمان سے جوڑا جا رہا ہے، ایک کو دین سے جوڑا جا رہا ہے. امانت نہیں تو ایمان نہیں، اور اگر ایفاء عہد نہیں تو دین نہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکثر ارشاد فرمایا. سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کریں، 18ویں پارے کی پہلی سورت، قد افلح المؤمنون سے الفاظ آتے ہیں اس میں شروع میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 تک جا کر اہل ایمان کی بلکہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کو بیان فرمایا. ان جنت الفردوس پانے والوں کی صفات میں یہ بھی شامل ہے کہ اماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. تو جنت والوں کی صفات میں امانت کی پاسداری اور ایفاء عہد شامل ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے،
وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. قرض بھی ایک امانت ہے میرے پاس, وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے, وہ قرض کیا جو ادا ہو جائے, یہ ہم کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے, بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. اور اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی 4 علامات ہیں, جن میں 2 یہ بھی ہیں, جب وعدہ کرے گا توڑے گا, اور جب امانت رکھوائی جائے گی اس کے خلاف خیانت کرے گا, اس کی خلاف ورزی کرے گا. جب یہ حرکتیں معاشرے میں ہوں تو یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے. یہ حرکتیں معاشرے میں ہوں تو نہ ایک دوسرے پر اعتماد باقی رہتا ہے, نہ اسموتھ فنکشننگ ہوتی مارکیٹ میں اور رویوں کے اندر, اور نہ جب اعتماد نہیں تو پھر طرح طرح کے انداز بندہ اختیار کرے گا, پریکاشنز اختیار کرے گا, پھر معاشرہ اپنی صحیح سمت میں صحیح اٹھان پر پروان نہیں چڑھ سکے گا. تو ایمان کے ساتھ امانت کو جوڑا گیا اور وعدے کو دین کے ساتھ جوڑا گیا. اب یہ جو ابھی شعیب صاحب کہتے ہیں نا کہ صاحب وہ معاشرہ جو ہے اس میں بالکل ایک بے ترتیبی سی ہو جائے گی اگر ایفا عہد نہیں ہے. اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں تو چاروں طرف ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہماری مارکیٹ دیکھیں ایفا عہد کے خلاف ہے. ایک ہمارا پروڈیوسر جو وعدے کر رہا ہے پروڈکٹ دینے کے حوالے سے نہیں دے رہا, ہمارا مارکیٹ کا بزنس مین جو وعدہ کر رہا ہے نہیں پورا کر رہا, ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ پورا نہیں کر رہے. تو پورا معاشرہ جو ہے وعدہ خلافی میں مبتلا ہے, پورا معاشرہ جو ہے عدم حسن سلوک میں مبتلا ہے. مطلب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار ہی نہیں. اور حسن سلوک کے بارے میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کیا ہے, یا رسول اللہ نے جس کو پسند کیا, وہ حسن سلوک ہے. بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. اب وعدے کے تعلق سے چند مثالیں اور. اگر ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں میں اور آپ, اور ہمارا ایک وقت معین ہے, تو ہمارا فرض ہے, میرا فرض ہے, آپ کا فرض ہے کہ اس معین وقت میں بات کو مکمل کر لیں. ٹھیک اسی طرح شادی بیاہ کے کارڈز پہ لکھتے ہیں کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیے گا. اگر تو کارڈ اردو میں ہو, آج کل تو انگلش کے اندر ہوتے ہیں, پنکچویلٹی آف ٹائم از ریکویسٹڈ, ٹھیک ہے, لکھا ہوتا ہے 10 PM شارپ. 10 PM شارپ, رات 10 بجے بالکل پکا کھانا کھول دیا جائے گا, 12 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھولتے. یہ بھی وعدہ خلافی, ٹھیک ہے. ہم سیمپل کچھ, اچھا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم محسوس نہیں کرتے جبکہ وعدہ خلافی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کاروباری طبقات کا ذکر کیا, سیمپل بڑا وقفہ لے لیں. بالکل ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر آ کے بات کرتے ہیں. چونکہ سوسائٹی کے معاملات پر بات ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل سے ہونی چاہیے. وقفے کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. بات یہ ہو رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ہم 10 بجے کا ٹائم دیتے ہیں, ہمارے 10 بجے کا جو کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے کم و بیش اس سے آگے کا معاملہ ہوتا ہے. 10 بجے کا ہم ٹائم دیتے ہیں, 12 بجے جو ہے ہم اپنے معاملات کو شروع کرتے ہیں. تقریب میں تاخیر سے جانا جو ہے وہ ہم اپنی عزت افزائی کا باعث سمجھتے ہیں. ہم جائیں گے تو ہمیں ویلکم کیا جائے گا, لوگ ہمارے پروٹوکول میں کھڑے ہوں گے. جی آگے بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا, ہم سیمپل کچھ دکھاتے ہیں, پروڈکٹ کا سپلائی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. جی, اور آج کل یہ آن لائن میں یہ ڈرامہ بہت ہو رہا ہے. جی, ہم کارٹن پہ لکھتے ہیں کہ 100 پیسز ہوں گے, لکھا ہوا 100 پیس دوں گا میں آپ کو, بھیجتے 98 پیسز. یا ہم کارٹن میں 100 پیس ہی بھیجتے لیکن 100 میں سے 2 گڑبڑ والے ڈال دیتے ہیں. کوئی چیز ناپ کر دی جا رہی, مثلا 10 فٹ یا 10 میٹر ہے, لکھا ہے کہ 10 میٹر ایک تھان کے اندر ہوگا, ہم دے رہے ہیں اس میں 9.5. یہ کیا بکواس ہے بھائی؟ یہ کیوں جھوٹ بھی ہے, یہ وعدہ خلافی بھی ہے, یہ دھوکہ دہی بھی ہے, یہ فراڈ کرنا بھی ہے. اتنے گناہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. پھر بتائیں برکت کہاں سے آئے گی مال میں, برکت کہاں سے آئے گی گھر کے اندر؟ پھر طرح طرح کے مصائب ہم پر جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے. اسی طرح رقم جو ہم کسی سے لیتے ہیں, چاہے وہ کاروباری لین دین کی پیمنٹ ہو یا قرض کی پیمنٹ ہو, ہم کہتے ہیں قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. جی, اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے غالباً, قرآن کریم کی طویل ترین آیت کس موضوع پر ہے؟ نہ نماز, نہ زکوٰۃ, نہ روزہ, نہ حج, نہ قربانی, نہ صدقہ خیرات, نہ تسبیحات. کس موضوع پر ہے؟ قرض کے موضوع پر ہے. البقرہ آیت نمبر 282 آیت الدین کہا جاتا ہے. دین کہتے قرض کو. قرآن پاک کی طویل ترین آیت قرض کے موضوع پر ہے, ادھار کے معاملات پر ہے. لکھا کرو اور 2 گواہ بنایا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وعدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام قرض کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرض معاف نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا, اے شخص راہ خدا میں قتل یعنی شہید ہو, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو, یہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ قرض کا معاملہ چکا نہ دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ پیش ہوا, آپ نے فرمایا اس کے ذمہ قرض ہے. جی ہے. کیا ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ کر گیا؟ جی ہاں کچھ چھوڑ گیا. چلو بھائی ٹھیک ہے. ایک اور شخص آیا, ایک اور جنازہ آیا کہ قرض ہے اس کے ذمہ. جی ہے. ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ کر گیا؟ نہیں.
کوئی ذمہ لیتا ہے، جی میں ذمہ لیتا ہوں، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. تیسرا جنازہ آیا، مقروض تھا وہ شخص، کچھ چھوڑ کر گیا نہیں، کوئی ذمہ لیتا ہے کہ اس کا قرض ادا کر دے گا نہیں، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھاتا. نبی علیہ السلام کی دعا سے محروم ہے وہ شخص جس کے قرض کے ادا کرنے کا اہتمام نہ ہو. اور ہم دھڑلے کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کے اوپر اور جناب اور لونز کی لائنز لے کر، اور کس طرح آج جھانسے دیے جا رہے ہیں آن لائن، کتنا لوگوں کو جھانسے دے کر لوٹا گیا ہے جی، بٹ کوائنز کے اندر لوٹا گیا، اور وہ قرض دینے کے اندر اپلیکیشنز آگے اس میں لوٹا گیا، جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا گیا. لوگ ذرا ذرا سے جھانسے میں آ کر اپنا ایمان بھی آج جو ہے کھو رہے ہیں. اللہ پر توکل نہیں ہے، کسی ظاہر کے اسباب کے اوپر توکل کر کے بیٹھیں، اور اتنا لوٹ مار کا معاملہ لگا ہے. لیکن یہ تو ضمنی بات تھی، ادائیگی قرض کی ہمارے ذمہ لازم ہے. ہم کہتے ہیں وہ قرض کیا جو ادا ہو جائے، اور اللہ اپنے کلام میں سب سے طویل آیت قرض کے موضوع پر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کے بارے میں اتنی حساسیت بیان کر رہے ہیں. اصل میں ہم جو ہے بہت سی چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. مطلب ہم اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ دین سے لا تعلقی میں گزاری ہے، اس میں بھی شامل ہوں. ہم نے دین کے بارے میں سوچا ہی نہیں. اچھا یہ جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ یار ہمیں اللہ کے ہاں بھی تو جانا ہے، ہم قبر میں کیا جواب دیں گے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. یہ جو ہم دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، ناظرین محترم، جواب دہی کا احساس جس قوم سے ختم ہو جائے، وہ یہ جو ہم مسائل، یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، ہم جس مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ہمیں رجوع اللہ کر لینا چاہیے، ہمیں پلٹ جانا چاہیے اپنے رب کی طرف، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا احتسابی بیورو خود بنانا چاہیے، خود سوچیں ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. اور یہ کام ہر آدمی کو انفرادی طور پہ کرنا ہے، اجتماعی طور پہ تو بعد میں ہوتا رہے گا. پہلے میں سوچوں میں کہاں کھڑا ہوں، اگر ہر آدمی یہ سوچے میں کہاں کھڑا ہوں تو وہ سارے لوگ جو جہاں جہاں کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ کانپنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. اور اس میں اور بھی شامل کر لیجئے، میں نے عرض کیا یہ اکراس دا بورڈ مجھے بھی سوچنا ہے کہ میری آمد میں حرام تو نہیں آ رہا. اب میں اس کو کہہ کے آگے عرض کرتا ہوں. ہم نے کئی مرتبہ حدیث مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. نمبر 1 زندگی کہاں کھپائی، نمبر 2 جوانی کہاں لگائی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. میری آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں. اور یہ بات ہو رہی ایمان والوں کے لیے جن کا یقین ہے انہیں مرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. باقی کوئی کافر ہے تو بحث الگ ہے. فی الحال ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا میری آپ کی ہم سب کی زندگی کے اہم ترین سوالات، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. حرام سے نہیں کما سکتے. احادیث بہت واضح کئی مرتبہ ہم نے پیش کی. مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، مسلم شریف کی روایت. مال حرام کی کمائی کا دیا ہوا مال صدقہ وہ قبول نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ دور دراز کا سفر کر کے آئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرے، چہرے پہ، کپڑے پہ، بالوں میں مٹی ہو، اور یا رب پکارے. شرح میں تشریح میں محدثین نے لکھا کہیں عرفات میں کھڑا ہے، کہیں کعبے کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہے، یا رب خوب دعائیں کر رہے ہیں. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غذا حرام کی، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پرورش حرام کی، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کے ساتھ دعائیں قبول نہیں، حرام کے ساتھ عبادات قبول نہیں، حرام کے ساتھ صدقہ قبول نہیں، اور حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہوگا. میں بھی سوچوں، ہم سب سوچیں، جن کا ذکر آ گیا اجتماعی طور پر سب لوگ سوچیں کیا ڈالیں اولاد کے وجود میں، اپنے وجود میں. اگر اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکیں گے ان حرام خوریوں کو جو آج کوئی انفرادی طور پر لوٹ مار کر رہا ہے، اجتماعی طور پر، کیا اللہ کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ اللہ کی عدالت میں کیا چلے گا؟ کچھ نہیں چلے گا. پیشی ہونی ہے، جواب دینا ہے وہاں پر. اچھا وہاں گواہ بھی جو ہے وہ ہوں گے کہ جو 100% عینی شاہدین ہوں گے. 100 یہ بیٹھے نا دونوں یہ ہوں گے، تحریری بھی لے کر جائیں گے اور خود گواہی بھی دے دیں گے آ کے. اور کوئی گواہی دے گا یا نہیں دے گا یہ سارے اعضا بھی گواہی دینا شروع، یہ سب باغی ہو جائیں گے. گواہ 1-2 نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ 8 سے 10 کے قریب ہیں گواہ. 6 اعضا ہمارے وجود میں سے قرآن کریم میں ذکر ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ہے زبان بندے کے اختیار سے پہلے جھوٹ بولنا چاہے گا. قرآن کہتا ہے مشرک اور منافق کہے گا اللہ کی قسم میں مشرک تو نہیں تھا، میں تو ایمان والا تھا. اللہ زبان بند کرے گا، اب زبان اللہ کے حکم سے بھی بولے گی. تو زبان بھی بولے گی، ہاتھ و پیر بولیں گے. سورہ یاسین
اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ان کے منہ بند کریں گے، اگر جھوٹ بولنا چاہیں گے ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے. تو زبان، ہاتھ اور پیر تین ہو گئے. سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 20 اور 21، سورہ فصلت بھی اس کا نام ہے. سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی. کہیں گے لما شہدتم علینا، اپنی کھالوں سے بندہ کہے گا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ کھالوں کو اللہ بولنے کی توفیق دے دے گا. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت ہمیں دے دی جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی. تو زبان، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، کھال، 6 اعضاء اندر سے ہو گئے. 7واں آپ نے ذکر کیا، 2 یہ بیٹھے ہوئے، 2 یہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین. اور سنیں یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے گی. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز تھے، بیت المال میں سے اناج چلا جاتا، 2 رکعت وہیں پہ گودام میں کھڑے ہو کر ادا کرتے، یا جہاں پہ اناج رکھا جاتا تھا. اے زمین تو گواہ رہنا، میرے رب نے جو ذمہ داری میرے کاندھے پر ڈالی میں نے وہ ادا کر دی. زمین کو گواہ بناتے. یومئذ تحدث اخبارہا، پھر لکھا ہوا نامہ اعمال پیش ہو جائے گا. قرآن پاک کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. سورہ قیامہ میں آتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر بصیرت ہے. لیکن چور نے چوری کی، جرم ثابت نہ ہوا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا، چور کو تو پتہ ہے کہ چور ہے. فراڈ کرنے والے نے فراڈ کیا، کسی کو پتہ نہ چلا، چھپ گیا، بچ گیا. لیکن فراڈی کو تو پتہ ہے نا کہ فراڈ کرنے والا اللہ تو نہیں چھوڑے گا. تو انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے. اور سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالی. ہوا معاکم اینما کنتم، سورہ حدید میں تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کبھی. اور ان چیزوں کا اگر احساس ہو جائے تو ہم کانپ جائیں اپنی جگہ. نہ ہمارے ہاتھ آگے چل سکتے ہیں، نہ ہماری زبان چل سکتی ہے، نہ ہمارے پیر چل سکتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب اتنے گواہ ہمارے موجود ہیں. اصل میں اگر ہمارا یوم آخرت پر ایمان ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں ایک دن پیش ہو، اور کسی کا نہیں پتہ کس کو کس دن پیش ہو جانا. یعنی پہلے تو مر کے ہی آدمی پیش ہو جائے گا نا، پہلے ہی دن پیش ہو جائے گا جا کے. اس کے بعد تو حساب کتاب تو ہوگا بعد میں. تو اگر ہمیں یہ احساس ہمارا جاگ جائے کہ ہمیں پیش ہونا ہے، ہمیں جواب دینا ہے، تو اگر صاحب ایمان آدمی تو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بے ایمانی، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا. کہ چونکہ ہمارے ساتھ تو 8 گواہ 9 گواہ جو ہیں، مطلب 8 تو یہ گواہ شجاع صاحب نے گنائے، 9واں تو خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اور اسے تو پھر کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ تو جس کو چاہے گا پیش کر دے گا. از خود وہ جانتا ہے نا، وہ اللہ تو از خود ہم جانتا نے ہے. جگہ جگہ لگایا ہوا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو اللہ کا ویڈیو سسٹم جو ہے CCTV کیمرہ ایسا لگا ہوا ہے، وہ کہیں بھی ریوائنڈ کر کے دکھا دے گا. اللہ پردے میں معاف فرما دے. اللہ کی صفت ستار ہے نا، پردہ ڈالنے والا. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پردے میں معاف کر دے، ورنہ ہمیں ایک دوسرے کے 2 4 6 پتہ چل جائیں گے. اللہ کو ہمارے سب معلوم ہے، اور اس نے اگر وہ ریکارڈ پیش کر دے تو انسان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تمہیں پردے میں ہی محفوظ رکھ، معاف فرما کے پردے میں رکھ کر جو ہے ہمیں معاف فرما دے. وہ جو دعا سکھائی گئی، اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ میرے حساب کو آسان فرما دے. یہ حضور نے دعا سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول مکرم آسان حساب کیا ہے؟ جامع ترمذی میں روایت. تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ نامہ اعمال کھولے نہ اور پوچھے نہ. جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا وہ مارا گیا. آج ہم بندوں کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، سینے تان کر مقدمات جھوٹے لڑتے ہیں بعض وکلا، سینے تان کر جھوٹے مکار فراڈی قسم کے لوگ اپنے گناہوں کے اوپر ڈٹ کر باتیں کرتے ہیں ان کو پوشیدہ رکھنے کے لیے. اللہ کے سامنے کچھ نہیں بچے گا، کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا. تو اے عائشہ، جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا تم نے کیوں کیا کیوں نہ کیا، وہ تو مارا جائے گا. تو اللہ نہ کھولے نہ پوچھے اور بس معاف کر دے، پوشیدہ رکھ کر. یہ آسان حساب کا معاملہ ہے.
اللہ کی قسم آج ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار تو ہیں مگر شاید یقین اٹھ گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر تو ہم نماز ادا کرتے ہیں اگر تو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ, یہ سنتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے اندھیر نگری کا معاملہ نہیں, دنیا میں اندھیر نگری چوپٹ راٹ چلتا ہے, فلاں کے فون نے بچا لیا, فلاں کی سورس نے بچا لیا, فلاں کی کال نے بچا لیا, فلاں کی طاقت کام آ گئی, فلاں کا یہ رشتہ داری کام آ گئی. وہاں نہیں چلے گا, وہ بندہ اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا, یہ سارا کچھ پیش ہو جائے گا. قرآن پاک بتاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر بھلائی ہو برائی ہو انسان دیکھے گا. قرآن پاک کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی لفظ انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے. قرآن پاک بتاتا ہے وحصل ما فی الصدور, سینوں کے راز تک بھی پیش کر دیے جائیں گے. تو اللہ سے تو ذرا برابر بھی ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں, اللہ سے ہمارا کوئی لفظ پوشیدہ نہیں, کوئی قول پوشیدہ نہیں, اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی نیت بھی پوشیدہ نہیں ہے. اگر آج ہمیں اس کا یقین ہو تو یہ حرکتیں نہ ہو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, مگر گناہ پر اڑنا اور جریے بن جانا اور اصرار کرنا صاد سے گناہ کو جسٹیفائی کرنا, گناہ کو جسٹیفائی کرنا, نہیں یہ جو اصل میں اس طرح تھا, یوں تھا اور ہم نے یوں کیا. دیکھیے آدمیت اور شیطنت میں کیا فرق ہے, یہی جو آپ نے بیان فرمایا, ڈٹائی. آدمیت کیا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ابا آدم علیہ السلام, اماں حوا علیہ السلام کا یہ واقعہ ہماری سبق آموزی کے لیے ہے. تو آدمیت کیا ہے, اگر ہم سے گناہ ہو جائے, ہم سے گناہ, انبیاء تو معصوم, تو اعتراف کر لو, جھک جاؤ, معافی طلب کر لو, اللہ اعزاز دے کر تمہیں معاف فرما دے گا. آدم علیہ السلام کو اعزاز دے کر, خلافت دے کر زمین پر بھیجا گیا. شیطنت کیا ہے, اڑ گیا, ڈٹ گیا, میں تو غلط ہوئی نہیں, اللہ تیرا, استغفر اللہ, بلیم دیکھیں کس پر ڈال, اللہ پر, تیرا فیصلہ غلط ہے. ارے آدم کو تو نے مٹی سے بنایا, مجھے تو نے آگ سے بنایا, مٹی اچھالو تو نیچے جائے, آگ شعلہ جلاؤ تو بلند ہو جائے, میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے, میں کہ اس کو سجدہ کروں. استغفر اللہ. ایک جگہ بدبخت کہتا ہے ملعون, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, سورہ اعراف میں ہے. اللہ کیونکہ تو نے میری گمراہی کا فیصلہ کیا, میں تو ٹھیک تھا, استغفر اللہ, تو نے کر ڈالا میرے لیے فیصلہ, میں نہیں چھوڑوں گا آدم کو اور اس کی ذریت انہیں انسانوں کے راستے پر بیٹھوں گا, تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے. اڑ گیا, جسٹیفائی کرنے لگا اور ڈھٹائی پر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر کے جہنم کا فیصلہ کر دیا, تو بھی اور تیری پیروی کرنے والے سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے. آدم علیہ السلام کا قصہ ایک نہیں, دو نہیں, 7 مرتبہ قرآن کریم میں آیا. اگر یہ انالیسس سامنے رکھیں تو آدمیت کیا ہے اور شیطنت کیا ہے, کھل کر بات سامنے آ جاتی ہے. اصل میں اپنے علم پر تکبر, اپنی شخصیت پر, اپنی عبادت پر تکبر, یہ اچھا یہ سارا وہ جو یہاں سے مثلا میں کوئی نئی بحث جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے, جو ظاہر ہے کہ میں اس کا آغاز نہیں کرنا چاہتا. علم پر تکبر ہے, میرے پاس علم ہے اور میرا علم یہ کہتا ہے, میرا علم یہ کہتا ہے, یہ صورتحال آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے. اور اب تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ہر آدمی جو ہے عالم بنا ہوا ہے اور ہر آدمی دلیلیں دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہا ہے, اپنے علم کی بنیاد پر, اپنے کمزور علم کی بنیاد پر, جسے ایک عام سلجھا ہوا آدمی بھی کہے کہ کیا بیوقوفی والی بات, اس کے پر وہ ڈٹا ہوا ہے. مطلب اللہ ہم سب کی حفاظت رکھے, میری آپ کی ہم سب کی حفاظت رکھے. یہ میں کا ہی تو مسئلہ ہے, میں بڑا ہوں, ہاں, انا خیر من, شیطان نے کیا کہا تھا, میں اس آدم سے بہتر ہوں, اللہ میں کہتا ہوں کہ میں اعلیٰ ہوں, یہ ادنا ہے, تیرا فیصلہ غلط, استغفر اللہ. اور یہ تکبر, یہ لے ڈوبا شیطان کو. پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی, تکبر. اور اللہ تعالیٰ ہر اذان, ہر اقامت, ہر نماز میں سب سے زیادہ ہم کو کیا چاہتے ہیں کہ ہم دہرائیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ پیشانی کو زمین میں لگوا دینے کا مطلب کیا ہے, اپنی ذات کی تو نفی کر دو, تو کیا علم اور کیا عمل اور کیا عبادت, کیا کرسی, کیا دولت, کیا اقتدار, کس بات کا تکبر. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. اللہ فرماتے ہیں مٹی سے تجھے پیدا کیا, مٹی میں تو چلا جائے گا, مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا. انسان پیدائش پر غور کر لے, ایک معمولی قطرہ, اس کے قطرے کی جز سے اس کی پیدائش کا عمل شروع ہوا. ایک بندہ, ایک اکڑتا ہوا بندہ جا رہا تھا, ایک بزرگ نے کہا کس بات کی اکڑ ہے, میں یہ میں وہ. بیٹا اپنی تخلیق پر غور کر لے, قطرے کی پیداوار ہے تو,
ایک معمولی قطرے کے جز سے اللہ نے تجھے کھڑا کیا، کس بات کی تجھے اکڑ ہے؟ ہاں کل مٹی مٹی ہو جائے گا، تیرے جسم سے کیڑے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اللہ اکبر، کس بات کا تکبر؟ تو اپنی انا کو فنا کرنا یہ اصل میں جنت کا راستہ ہے۔ اور کہیں علم، اول تو علم ہے کیا؟ کہیں عبادت، اول تو عبادات ہیں کیا؟ کہیں کوئی اعمال ہیں تو کیا؟ یعنی اللہ کی عظمت کو دیکھے تو اس کے سامنے ہمارے اعمال کیا ہیں؟ سنیں، حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں رہے دنیا میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے روز قیامت کھڑا ہوگا، اس کی عظمت و جلال کا ظہور دیکھے گا۔ اس زندگی بھر کے عمل کی پیدائش سے لے کے موت تک سجدے میں پڑا رہے، کوئی حیثیت اس کی نگاہوں میں نہیں ہوگی۔ ہماری اوقات کیا ہے کہ علم، تکبر، عبادت، کرسی، مال، دولت، اقتدار، اختیار پر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں۔ اور ہمارا پروگرام تو سیرت النبی کا پروگرام ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرنامہ کون سی آیت ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کی قسم، اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمایا تو امام الانبیاء کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تھا، اور بہت 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 کچھ ہے جو ان کے پاس ہے، اور ان کی عاجزی کا عالم کیا ہے؟ اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، مجھے مسکینوں میں اٹھا۔ رات کا قیام طویل ہوتا، پیر سوج جاتے، ورم آتا، اے اللہ کے رسول آپ بخشائیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جن کو سب سے بڑھ کر عطا ہوا ان کی شکر گزاری کا، عاجزی کا، بندگی کا عالم یہ ہے۔ باقی کوئی مجھے اجازت دیجئے، بیچتا کیا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی اور تکبر کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے پتہ نہیں اپنے اصل میں ساری معاملہ میں کا ہو گیا، میں یوں ہوں، اور یہ میں جو ہے یہی آدمی کو لے کے ڈوب جاتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ کبھی آدمی کو احساس، ہماری کیا پوزیشن؟ ہماری تو پوزیشن یہ ہے کہ اگر ایک مچھر کاٹ کے چلا جائے نا، وہ زہریلا مچھر ہو، تو پوری رات ہم تڑپ کے گزار دیتے ہیں، جی، سوتے نہیں۔ اور وہ خاص قسم کا مچھر ہو تو پھر وہ وائرس چھوڑ جاتا ہے، ہاں، اور پھر ہماری ساری طبیعت ٹھیک کر جاتا ہے۔ جی اللہ اپنے زبان میں رکھے۔ یہ ایک چھوٹا سا وائرس ابھی جو کچھ دن پہلے آ گیا تھا، جسے ہم کرونا کے نام سے یاد کر رہے تھے، یہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے، اور ابھی اللہ معاف کرے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ ایک وائرس آ گیا ہے نا، یہ نیگلیریا آیا، وہ ایک ایسا جرثومہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ دماغ میں چڑھ جاتا اور چند گھنٹے کے اندر آدمی کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ، نمرود کو بھی صفا کروایا تھا نا، نمرود کو بھی مچھر سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ میں اس چیز پر قادر ہوں، تم کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، کتنے بھی طاقتور، اور انسان تو طاقتور ہے ہی نہیں، کتنا بڑا پہلوان ہو، کتنا باڈی والا ہو، جسم والا ہو، روب و دبدبے والا، انسان تو طاقتور ہے ہی نہیں۔ انسان کا تو مسئلہ جو ایک مچھر ہے بس۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا ہی کمزور ہے۔ اگر چھینک آئے اور اگر وہ بریدنگ سسٹم ایکٹیویٹ دوبارہ نہ ہو، ہم سب کے علم ہے بنیادی بات کہ غذا کی نالی اور سانس کی نالی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ بندہ لقمہ لیتا ہے تو غذا کی نالی کھلتی ہے، سانس کی نالی بند، لقمہ لیا سانس کی نالی بھی کھل گئی، یہ کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ اور اسی چھینک کے دوران اگر وہ بریدنگ سسٹم بریک ہو جائے تو چھٹی ختم ہوئے۔ کتنا کمزور ہے بیچارہ۔ جی اگر چند گھنٹے گزر جائیں عام حالات کے اندر، بعض لوگوں کو ایسی ایکسرسائزز کروائی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے بھی نہ کھائیں پیئیں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر اگر 12 گھنٹے پانی کا گلاس نہ ملے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہارون رشید کی حکایت ہے، کسی وقت پانی نہ ملا تو پوچھا بھائی کیا دو گے؟ کہا بھائی آدھی سلطنت دے دے، پانی کا گلاس دے دے۔ اچھا، پھر بعد میں کبھی ہوا اور پانی گیا وجود میں لیکن خارج نہیں ہو رہا پیشاب کی شکل میں، اچھا جی خارج ہو جائے، حکیم صاحب نے پوچھا کیا دو گے؟ آدھی سلطنت دے دیں گے۔ تو کسی نے تبصرہ کیا تیری سلطنت کی قیمت کیا ہے؟ ایک گلاس پانی، نہ ملے تو آدھی دے دے، اور اندر جائے تو باہر نہ نکلے تو آدھی دینے کو تیار ہو جائے۔ کتنا کمزور ہے انسان، اتنا کمزور ہے انسان، کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے اس پر۔ اچھا ویلیو کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اتنا جو ویلیویبل بنا ہوا ہے، مطلب ویلیو نہ ہونے کے باوجود، یعنی کوئی قدر نہ ہونے کے باوجود اتنا جو صاحب قدر بنا ہوا ہے، تو یہ تو مستعار ہے اور کسی کی عطا ہے، تو یہ تو وجہ شکر گزاری ہے۔ جی اس کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور یہ اختیار دینے والا بھی، یہ اختیار دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس دنیا کو بنا کر سجا کر اس کی خدمت پر اس سارے وسائل کو لگانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس اللہ نے تمہیں سب کچھ عطا کیا تو اس کی عظمت کا اعتراف کرو، اسی میں انسان کا شرف ہے۔
اور انسان اپنے خالق کو ہی نہ پہچانے، اپنے خالق کے مقابلے میں سرکشی کرے، اپنے خالق کو فراموش کرے، اپنے خالق کی ناشکری کرے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ یقین انسان کو میں بہترین شکل و صورت میں پیدا کی ہے، کب؟ جب رب کو پہچان کر رب کی مانے، اور ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو پستی کی انتہائی شکل تک پہنچا دیا۔ اور ایک جگہ قرآن پاک فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ جانور کو شعور نہیں، انسان کو تو اللہ نے باشعور ہستی بنایا، وہ اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کے نہ مانے، اس کی شکر گزاری نہ کرے، تو جانور نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، جو قرآن کریم انسان کو قرار دیتا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ہم اس بات پہ روتے رہتے ہیں۔ آج بھی جس بات سے بات شروع ہوئی تھی کہ بے برکتی بہت ہو گئی ہے، بے برکتی ہونے کی وجہ جو ہے ناشکری ہے، بے برکتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے جو کچھ دیا ہے ان چیزوں پہ شکر کرنے کے بجائے ان کا اسراف ہے، انہیں ضائع کرنا ہے، ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ بہرحال جی ہم درد دل کے ساتھ جو ہے کچھ گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے معاشرے کے لوگوں پہ، یا اگر کوئی یہ بات سن رہا ہے تو اس پہ ایک آدمی پہ کسی پہ اثر ہو اور وہ سمجھے کہ نہیں یار ہم غلط کر رہے ہیں۔ صرف ایک آدمی سنورنا کافی ہے، چراغ سے چراغ جلانا بڑا آسان ہے، بڑھتے چلے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں شوزہ صاحب سے چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو تکبر کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔